क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऑनलाइन स्टोर पर कोई जूता देखा हो और फिर अचानक वही जूता हर वेबसाइट, हर ऐप, यहाँ तक कि खबरें पढ़ते हुए भी हर जगह नजर आने लगे? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत आम सी बात है आजकल। और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद फोन हमारी बातें सुन रहे हैं या कोई जादू हो रहा है। लेकिन दरअसल ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे डिजिटल हुकूक की जो खुलेआम खरीदो फरोख्त हो रही है ना, ये उसका नतीजा है। आज के इस तफसीली जायजे में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि इस डिजिटल दुनिया में आखिर हमारे हुकूक हैं क्या और हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं। और ये जानना वाकई बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये गुफ्तगू उन दस्तावेज़ात और तहकीक पर मबनी है जो जामिया अल-हम्दुल इस्लामिया से सफ़िया हैदर ने पेश की हैं। इसमें बहुत बारीकी से जायज़ा लिया गया है कि इंटरनेट पर हमारा ज़ाती डेटा और हमारी तख्लीकात किस हद तक महफूज हैं। चलें इस बात की गहराई में चलते हैं। इस सन तहकीक का जो सबसे बुनियादी मकसद है ना, वो ये समझना है कि जिस तरह हकीकी यानी ऑफलाइन दुनिया में हमारे कुछ बुनियादी इंसानी हुकूक होते हैं, क्या वैसे ही हुकूक इंटरनेट पर भी मौजूद हैं? हम अक्सर ये गुमान करते हैं कि इंटरनेट एक बेलगाम सी जगह है जहाँ कोई कानून काम नहीं करता। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। मतलब जब हम इंटरनेट पर कुछ नया तख्लीक करते हैं या बस ब्राउज़ कर रहे होते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद होता है। आज हम इन्हीं कवानीन की मशीनरी को समझेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात पर गौर करना वाकई बहुत दिलचस्प है कि डिजिटल हुकूक दरअसल कोई नई इजाद नहीं है। ये इन्हीं इंसानी हुकूक की तौसीह है जो हमें सड़क पर चलते हुए या अपने घर में मिलते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि सबसे पहले प्राइवेसी यानी राजदारी आती है। हाँ, प्राइवेसी। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई हमारी चैट ना पढ़ ले। इसका असल मतलब है अपने ज़ाती डेटा पर मुकम्मल कंट्रोल। यानी कोई भी हमारी मर्जी के बगैर हमारा डेटा, चाहे वो लोकेशन हो या हमारी पसंदीदा वीडियोस, उसे ट्रैक, इकट्ठा या शेयर नहीं कर सकता। और हाँ, इसमें इंक्रिप्शन का हक भी शामिल है। सही कहा। और अगर हम इंक्रिप्शन के पीछे की मंतिक को बहुत आसान अल्फाज में समझें, तो ये एक ऐसी डिजिटल तालाबंदी है जो पैगामात को इस तरह स्क्रैम्बल कर देती है, यानी उनकी शक्ल बिगाड़ देती है कि सिर्फ भेजने वाला और वसूल करने वाला ही उसे पढ़ सके। ओह, तो रास्ते में कोई उसे नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल नहीं। अगर रास्ते में कोई हैकर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसे पकड़ भी ले, तो उसे सिर्फ बेतरतीब हुरूफ और नंबर्स ही नजर आएंगे। ये प्राइवेसी की पहली दीवार है। और इसके साथ ही एक और बुनियादी हक आज़ादी इजहार का है, यानी बगैर किसी सेंसरशिप के अपनी राय का इजहार करना। लेकिन इसमें कुछ हुदूद भी तो होती है ना? हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त आती है। आज़ादी इजहार का मतलब कतई ये नहीं कि जो जी में आया बोल दिया। नफरत अंगेज तकरीर, हतक इज्जत या किसी को इश्तियाल दिलाने जैसी चीज़ों पर सख्त पाबंदी है। कानून को यहाँ एक बहुत नाजुक तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ता है ताकि एक इंसान की आज़ादी दूसरे के लिए नुकसान का बायस ना बने। मतलब सीधा सा असूल है कि आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ दूसरे की नाक शुरू होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस फहरिस्त में एक और निहायत अहम हक इंटरनेट तक रसाई का भी है, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट के बगैर जिंदगी का तस्वुर ही नामुमकिन लगता है। इसीलिए इसे एक बुनियादी हक माना जा रहा है। और इसी वजह से हुकूमतों या सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से गैर मुनसिफाना तौर पर इंटरनेट ब्लॉक करना या उसकी रफ्तार जानबूझकर कम करना, जिसे थ्रॉटलिंग कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये थ्रॉटलिंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा मजीद समझाएंगी? थ्रॉटलिंग की मिसाल ऐसी ही है कि आपको हाईवे पर चलने की इजाज़त तो हो, लेकिन अचानक गाड़ी की स्पीड लिमिट 10 किलोमीटर फी घंटा कर दी जाए। मालूमात आप तक पहुंच तो रही हैं, लेकिन इतनी देर से कि उनका मकसद ही खत्म हो जाता है। वाह, क्या ज़बरदस्त मिसाल है। ये तो वाकई बहुत मायूस कुन होता है। और जब हम मालूमात तक रसाई की बात करते हैं ना, तो यहीं से आते हैं डेटा प्रोटेक्शन के दो बहुत दिलचस्प हुकूक सामने आते हैं। एक है गुमनामी का हक, जहां कानूनी तौर पर मुमकिन हो अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर ब्राउज करना, और दूसरा है फरामोश किए जाने का हक, यानी राइट टू बी फॉरगॉटन। अच्छा, ये फरामोश किए जाने वाला हक कैसा है? इस हक के तहत
کوئی بھی شخص سرچ انجن یا ویب سائٹ سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ پرانی یا غیر متعلقہ ذاتی معلومات کو اپنے نظام سے ہٹا دیں۔ رکے میں اس فراموش کیے جانے والے حق پر تھوڑا سا مشکوک ہوں۔ مطلب میں پرائیویسی کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں نے اپنے گھر کی کھڑکیوں کے پردے گرا دیے ہوں۔ پردے گرے ہیں تو سب محفوظ ہے، لیکن انٹرنیٹ پر تو ایسا لگتا ہے جیسے پردے گرانے کے باوجود پورا محلہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں، یہ احساس تو ہوتا ہے انٹرنیٹ پر۔ تو جو کچھ بھی آن لائن ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو سیو ہو رہا ہوتا ہے نا۔ اگر ہم لوگوں کو اپنا ماضی مٹانے کی اجازت دے دیں تو کیا یہ ان مجرموں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا جو اپنی چوریاں چھپانا چاہتے ہیں؟ اور ویسے بھی کیا انٹرنیٹ واقعی کبھی کچھ بھولتا ہے؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کو کچھ بھلانے پر مجبور کرنا واقعی ایک بہت مشکل تکنیکی اور قانونی چیلنج ہے۔ جب کسی چیز کو ڈیلیٹ کرنے کا کہا جاتا ہے تو شاید وہ مین سرور سے تو ہٹ جائے، لیکن ڈیٹا کی دنیا میں کاپی پیسٹ بہت آسان ہے۔ بالکل، کیشے اور مرر سرورز وغیرہ بھی تو ہوتے ہیں۔ جی، مختلف ممالک میں موجود مرر سرورز اور پرانی سائٹس کو محفوظ کرنے والی ڈیجیٹل لائبریریوں میں اس کے نشانات رہ جاتے ہیں، اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس سے مجرموں کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو قانون اسی لیے اس حق کو حتمی نہیں مانتا۔ اس کا اطلاق ہر کیس کی نوعیت دیکھ کر ہوتا ہے۔ یعنی بلائنڈلی سب کچھ ڈیلیٹ نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ اگر معلومات عوام کے جاننے کے مفاد میں ہیں، جیسے کسی سیاستدان کی کرپشن کا ریکارڈ، تو اسے ہٹانے کی اجازت نہیں ملتی۔ قانون دیکھتا ہے کہ عوامی مفاد کیا ہے اور ذاتی پرائیویسی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کاغذی حد تک تو یہ بڑے شاندار حقوق موجود ہیں، لیکن عملی طور پر تو روزن کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ان حقوق کو لاحق خطرات پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ تو حکومتی اور کارپوریٹ سطح پر ہونے والی نگرانی یا سرویلنس کا ہے، اور یہ نگرانی کوئی ایک شخص ہیڈ فون لگا کر نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ بہت بڑے پیمانے پر کمپیوٹرز اور الگوریدم کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہم کہاں کلک کر رہے ہیں، کتنی دیر ایک پوسٹ کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب مسلسل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور پھر بڑی ٹیک کمپنیاں اس ڈیٹا کو استعمال بھی کرتی ہیں اور اکثر اسے محفوظ رکھنے میں ناکام بھی رہتی ہیں۔ آئے دن ہم ڈیٹا لیک ہونے کی خبریں سنتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کا ڈیٹا ڈارک ویب پر بک رہا ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ مظاہروں کے دوران انٹرنیٹ کی بندش بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے کاٹ دیتا ہے۔ ان خطرات میں ایک اور بات جو مجھے واقعی تھوڑی ڈرا دینے والی لگی، وہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے کی جانے والی پروفائلنگ اور خودکار فیصلے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ مطلب ایک الگوریدم ہمارا آن لائن برتاؤ دیکھ کر، ہماری سرچ ہسٹری دیکھ کر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہمیں بینک سے قرض ملنا چاہیے یا نہیں۔ اس میں تو کوئی انسانی ہمدردی یا کانٹیکسٹ بچا ہی نہیں۔ جی، الگوریدم کو تو بس ڈیٹا نظر آتا ہے۔ وہی نا، اسے لگے گا کہ اگر میں رات کو دیر تک جاگتا ہوں تو میں شاید سست ہوں اور نوکری کے قابل نہیں ہوں۔ یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل AI کی پروفائلنگ کو ایک اخلاقی دائرے میں لانے پر اتنی بحث ہو رہی ہے۔ ان خطرات کے علاوہ ہمیں دو اور تصورات کو بھی تفصیل سے سمجھنا ہوگا: نیٹ نیوٹرلٹی اور ڈیجیٹل ڈیوائیڈ۔ اچھا، یہ نیٹ نیوٹرلٹی کیا ہے؟ نیٹ نیوٹرلٹی دراصل اس بات کی ضمانت ہے کہ انٹرنیٹ کی تمام ٹریفک کے ساتھ یکساں سلوک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو کمپنیاں زیادہ پیسے دے رہی ہیں انہیں انٹرنیٹ سروس پرووائیڈرز تیز رفتار راستے یا فاسٹ لینز دے دیں اور عام لوگوں کا ڈیٹا سست رفتاری کا شکار ہو جائے۔ یعنی اگر انٹرنیٹ ایک ہائی وے ہے تو سب گاڑیوں کے لیے سپیڈ لمٹ برابر ہونی چاہیے۔ اگر بڑی کمپنیاں VIP راستے خرید لیں گی تو نئے اور چھوٹے کاروبار تو کبھی ان کا مقابلہ کر ہی نہیں پائیں گے۔ بالکل درست، اور یہیں سے بات ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کی طرف بھی جاتی ہے۔ ہم تو یہاں تیز ترین انٹرنیٹ کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کے پاس بنیادی کنیکشن تک نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس ڈیجیٹل دنیا سے باہر ہیں وہ تعلیم، روزگار اور معلومات کے لحاظ سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام بڑے مسائل اور بڑی ٹیک کمپنیوں سے ہمیں بچاتا کون ہے؟ یہاں کچھ اہم قوانین اور تنظیمیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، جیسے یورپ کا GDPR قانون۔ اس نے پورا طریقہ کار ہی بدل دیا ہے۔ ہاں، میں نے سنا اس کے بارے میں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کمپنیاں اب چپکے سے ڈیٹا نہیں لے سکتی، انہیں واضح طور پر صارف سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں اربوں ڈالر کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔
ہم جو ہر ویب سائٹ پر ایکسیپٹ کوکیز کا بٹن دیکھتے ہیں نا، وہ اسی قانون کا نتیجہ ہے۔ اچھا، تو یہ اس وجہ سے آتا ہے ہر جگہ؟ جی بالکل۔ اسی طرح کیلیفورنیا کا CCPA قانون اور انڈیا کا IT ایکٹ 2000 بھی اس میدان میں بہت اہم ہے۔ اور کچھ تنظیمیں بھی تو ہیں جو عوام کے لیے لڑتی ہیں، جیسے الیکٹرانک فرنٹیئر فاؤنڈیشن، ایکسیس ناؤ اور انٹرنیٹ فریڈم فاؤنڈیشن۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا کردار ہمارا اپنا ہے۔ جی بالکل، ذاتی ذمہ داری بہت ضروری ہے۔ قانون چاہے جو بھی ہو، ہمیں خود کچھ احتیاط کرنی ہوگی، جیسے مضبوط پاسورڈ استعمال کرنا، VPN لگانا تاکہ کنیکشن محفوظ رہے، اور سب سے مشکل کام کسی بھی ایپ کی ٹرمز آف سروس کو پڑھنا۔ ہم سب بس آنکھیں بند کر کے آئی ایگری پر کلک کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ غلطی تو ہم سب کرتے ہیں۔ اور سگنل جیسی انکرپٹڈ ایپس کا استعمال بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ سب صرف بڑی کمپنیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہماری روزمرہ کی ڈیجیٹل زندگی کی بات ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں جاگتے رہنا ہے۔ اچھا، اب تک تو ہم نے بات کی اپنے ذاتی ڈیٹا کو بچانے کی، لیکن اس مواد کا کیا جو ہم خود تخلیق کرتے ہیں؟ فرض کریں میں نے کوئی تحریر لکھی ہے یا کوئی تصویر کھینچی ہے، تو اس کی حفاظت کون کرے گا؟ یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا رخ انٹلیکچوئل پراپرٹی اور کاپی رائٹ کی طرف موڑتے ہیں۔ کاپی رائٹ کو اگر ہم بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھیں نا، تو یہ کاپی کرنے کا حق ہے۔ یہ وہ قانونی ڈھال ہے جو کسی بھی تخلیق کار کو ایک محدود وقت کے لیے اپنے کام کے استعمال، تقسیم اور دوبارہ پیش کرنے پر ایک خاص کنٹرول دیتی ہے۔ لیکن کیا ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے؟ کیا شامل ہے اس میں؟ نہیں، ہر چیز نہیں ہوتی۔ یہ لازمی ہے کہ کام کسی ٹھوس یا ٹینجبل شکل میں موجود ہو، جیسے کتابیں، موسیقی، ڈرامے کے اسکرپٹ، فلمیں یا کمپیوٹر پروگرامز۔ ان سب تو تحفظ حاصل ہے، لیکن خیالات، حقائق یا چھوٹے جملوں کو تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا رکیں، فرض کریں میرے ذہن میں ایک اڑنے والی گاڑی کا بہت ہی شاندار خیال آیا ہے۔ کیا میں اس خیال کو فوراً کاپی رائٹ کروا سکتا ہوں تاکہ کوئی اور ایسا نہ سوچے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو قانون خیالات کی حفاظت نہیں کرتا۔ قانون صرف ان خیالات کے ٹھوس اظہار کی حفاظت کرتا ہے، یعنی آپ اڑنے والی گاڑی کے خیال پر کاپی رائٹ نہیں لے سکتے۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں پھر؟ اگر آپ اس گاڑی کی باقاعدہ ڈرائنگ بناتے ہیں یا اس پر کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اس ڈرائنگ اور کتاب کی حفاظت ضرور ہوگی۔ سمجھ گیا، مطلب کوئی میری ڈرائنگ چوری نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی خود سے اپنا دماغ لڑا کر ایک مختلف اڑنے والی گاڑی بنا لے تو وہ ٹھیک ہے۔ یہ تو بڑی زبردست منطق ہے، ورنہ تو کوئی ایک بار اسمارٹ فون کا خیال سوچ لیتا تو کوئی اور فون ہی نہ بنا پاتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کاپی رائٹ کے بغیر تو تخلیقی دنیا کا پہیہ ہی رک جائے گا۔ اچھا، تو مالک کو کون سے حقوق ملتے ہیں اس کاپی رائٹ کے تحت؟ اس میں حقوق کا ایک پورا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ کام کو بیچ سکتے ہیں، کرائے پر دے سکتے ہیں، اور سب سے اہم، اس سے مشتق کام یعنی ڈیریویٹو ورکس بنا سکتے ہیں۔ یہ ڈیریویٹو ورکس کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کسی کتاب پر فلم بنانا اور اسے عوام کے سامنے پیش کرنے کا حق بھی آپ کا ہوتا ہے، اور یہ تحفظ خودکار طور پر تب شروع ہو جاتا ہے جب کام کسی مادی شکل میں آ جائے۔ لیکن یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں، یہ ایک محدود وقت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا دوہرا مقصد ہوتا ہے، ایک طرف تو تخلیق کے حوصلہ افزائی کرنا تاکہ تخلیق کار کو معاشی فائدہ ملے، اور دوسری طرف وقت گزرنے کے بعد اس کام کا پبلک ڈومین میں آنا تاکہ عوام کو رسائی ملے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچیں کتنا زبردست توازن ہے یہ۔ تخلیق کار کو اس کی محنت کا انعام بھی ملے اور کچھ عرصے بعد وہ علم پوری انسانیت کی ملکیت بھی بن جائے۔ پھر کوئی بھی اسے آزادی سے استعمال کر سکتا ہے۔ بالکل، اور اسی سے تو ہماری ثقافت اور علم پروان چڑھتا ہے۔ کاپی رائٹ دراصل ایک ڈیل ہے تخلیق کار اور معاشرے کے درمیان۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل حقوق ہمیں آن لائن دنیا کی اس مسلسل نگرانی اور ڈیٹا چوری سے بچاتے ہیں، اور دوسری طرف کاپی رائٹ ہمارے تخلیقی کاموں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ دونوں قوانین دراصل ہماری آزادی اور ہماری محنت کے محافظ ہیں۔ جی بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ آج کی اس بحث کو سمیٹتے ہوئے صفیہ حیدر کی پریزنٹیشن کی آخری سلائیڈ کا ایک پیغام میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں لکھا تھا کہ شکر گزاری محسوس کرنا اور اس کا اظہار نہ کرنا بالکل ایسا ہے جیسے کسی تحفے کو پیک تو کر لیا جائے مگر اسے دیا نہ جائے۔
اور پبلک ڈومین اور علم کو پھیلانا اسی شکر گزاری کی ایک عملی شکل ہے۔ یہ واقعی بہت خوبصورت خیال ہے، لیکن یہ ساری بحث ایک اہم سوال بھی کھڑا کرتی ہے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچیں، جب آج کی یہ جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی لاکھوں کاپی رائٹ شدہ کتابیں اور تصاویر پڑھ کر کچھ نیا تخلیق کرتی ہے، تو کیا وہ کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کر رہی ہے؟ یا کیا یہ انسانوں کی طرح صرف خیالات سے سیکھنے کا عمل ہے؟ جیسے جیسے ڈیجیٹل حقوق اور کاپی رائٹ کی یہ دنیائیں آپس میں ٹکرائیں گی، مستقبل کا انٹرنیٹ کیسا ہوگا؟ واہ، واقعی یہ وہ سوال ہے جس پر آنے والے وقتوں میں بہت لمبی بحث ہونے والی ہے، اور ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے۔